वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। माथे पे मांग टीका, कानों में बड़े बड़े आवेज़े, नाक में डायमंड का कोका, गले में गोल्ड की माला पहने, होठों को न्यूड लिपस्टिक से सजाए वो सुर्ख सफ़ेद रंग वाली नाजुक अंदाम सी हसीना अपनी भारी खमदार पलकों को उठाती गिराती इस वक्त दुल्हन के रूप में वो बहुत ही अलग छब दिखा रही थी। इसने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था। उसको शुरू से ही स्किन प्रॉब्लम होता था, जिस वजह से वो मेकअप का इस्तेमाल बहुत कम करती थी। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन थी। अना नुमान गौरी अपने नाम की तरह वो खुद भी बहुत अना परस्त थी। सहज सहज के एक एक कदम रखती वो अपनी वालदा और कज़न के हमराह स्टेज की जाने पड़ रही थी। सभी इसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे थे। जिस कदर वो खूबसूरत थी, इतनी ही वो मगरूर भी थी। माँ की इकलौती लाडली बेटी आज ब्याह की पिया देश जा रही थी। अरसल फहाम एकदम इसके आने पे खड़ा हुआ। दोनों को एक जालीदार पर्दे के आमने सामने बिठाया गया। निकाह की सुन्नत अदा करने के लिए सब बड़े वहां मौजूद थे। फरखंदा बेगम की आंखें भीग गईं। आज वो शिद्दत से अपने शौहर नुमान गौरी को याद कर रही थी, जो 2 साल पहले ही इनसे बिछड़ गए थे। आज वो होते तो बेटी को दुल्हन बने देखकर कितना खुश होते, क्योंकि अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखना इनका बहुत बड़ा अरमान था। लेकिन इनका अरमान इनकी ज़िंदगी में पूरा न हो सका। अना नुमान गौरी बिनते मोहम्मद नुमान गौरी आपका निकाह अरसल फ़हाम वल्द मोहम्मद फ़हाम के साथ 2 लाख सिक्के राजुल वक्त तय पाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज जैसे ही सबके कानों में पड़े तो हर तरफ खामोशी छा गई। इससे पहले कि अना कबूल है कहती, गोली की आवाज़ ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। सबकी नज़रें इस आने वाले शख्स पे जा टिकी, जो केला हाथ में पिस्टल लिए एक तरफ खड़ा इन सबको माथे पे बल डाले देख रहा था। खानदान के 3-4 बड़े बुजुर्ग और मर्द आगे बढ़े। कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है ये? अरसल फ़हाम के वालिद ने गुस्से से पूछा। वो शख्स पिस्टल से अपना माथा सहलाते हुए आगे बढ़ा और उनके मुकाबिल खड़ा हुआ। मैं कौन हूँ ये बताना ज़रूरी नहीं समझता। हाँ, आया क्यों हूँ ये तो बता दो। ये जो दुल्हन बनी बैठी लड़की यहाँ मौजूद है, मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ और नहीं चाहता कि कोई मेरे रास्ते में रुकावट बने और वो मेरी गोली का निशाना बने। इस शख्स ने इतने आराम और सुकून से अपनी सारी बात इनके गोश गुजार की कि वहाँ मौजूद हर कोई शख्स इसकी बात पे शौक रह गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम हो कौन और किस हक से आके ये सब कुछ बकवास कर रहे हो? अरसल गुस्से से इसकी जानिब आते ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। मैं कौन हूँ कौन नहीं? अगर ये जान गए तो अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाओगे। हटो रास्ते से। वो शख्स अरसल को अपने रास्ते से हटाता फरखंदा बेगम के सामने जा खड़ा हुआ। ये सब तो मुझे नहीं जानते, लेकिन आप तो जानती हैं ना। बेहतर होगा आप चाचा जान की बेटी को मेरे हवाले करें और सबकी जान बचा लें। अपने सामने खड़े अपने भतीजे की बातें सुनती फरखंदा बेगम अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींच गईं। लेकिन उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उन्होंने तो गांव में पैगाम भी नहीं भिजवाया, बल्कि बहुत खामोशी और सादगी से वो अपनी बेटी की शादी कर रही थी। फिर गांव में ये खबर कैसे पहुंच गई? और सामने खड़ा इनके जेठ का बेटा बासित रऊफ गौरी, जो इंतहा का सरफिरा और ज़िद्दी और हठधर्म इंसान था, जिसके लिए बात करने का मतलब सिर्फ एक गोली ही होती थी। मामा, ये कौन है और क्या बोल रहे हैं? इतनी देर में अना अपनी सुरीली आवाज़ के साथ उठते पूछने लगी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे और भी बहुत से काम हैं। भेजे उसे जल्दी। दादा जान का हुक्म है, मुंह के जावे बिगाड़ के बोला। तुम ऐसे नहीं लेके जा सकते मेरी होने वाली बीवी को। हमारा भी निकाह हो रहा है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरसल फ़हाम ने गुस्से से कहा, जबकि मिस्टर फ़हाम इसको बाजू से पकड़कर पीछे करने लगे। वो भी जान गए थे कि सामने खड़ा शख्स कौन है। किस कदर वो इस खानदान के बारे में जानते थे। वो सर फिरे थे और वो किसी सूरत भी अपने बेटे की जान का रिस्क नहीं ले सकते थे। अगर उन्हें पहले पता होता कि ये शादी फरखंदा बेगम गांव के सरदार अशरफ गौरी से छुप कर रही हैं, तो वो कभी भी यहाँ अपने बेटे की बारात लेकर ना आते। और इस वक्त अरसल जिस कदर गुस्से में था, उन्हें डर था कि कहीं वो बासित रऊफ के साथ हाथापाई तक ना शुरू कर दे और इसकी गोली का निशाना न बन जाए। ओए, बीच में नहीं बोलना, ये हमारा ख़ानदानी मामला है। इसमें बोलने की इजाज़त किसी गैर को नहीं। साइड पे रहो। बासित ने गन के इशारे से उसे एक तरफ होने को कहा, जबकि इसकी इतनी दीदा दिलेरी पर अरसल को शदीद गुस्सा आया। वो अपना हाथ उठाता इससे पहले ही फ़हाम साहब उसे वहाँ से पीछे की तरफ ले गए। मामा, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये शख्स और ये सब क्यों कर रहा है? अना ने अपना घूंघट हटाते हुए अपनी माँ से परेशानी से पूछा
اور ایک پل کو باسط کی نظریں اس کی جانب اٹھیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہی تھم سا گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے اس کے دادا جان اس کے کتنے عرصے سے منتیں کر رہے تھے کہ اس سے نکاح کر لے، اس کو اپنا کر واپس گاؤں لے آئے، اور وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ آج اپنے انکار پر وہ تھوڑا پچھتایا۔ اتنی خوبصورت حسینہ کو بنا دیکھے ٹھکرا کیسے سکتا تھا؟ نکاح کو چھوڑ کے وہ ان کی خواہش کہ انا کو لے کے حویلی آؤ، آج اپنے دادا کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ یہاں بے دھڑک اکیلے بنا کسی سیکیورٹی گارڈ کے ان کے ساتھ موجود ہوا، اور ایسا بھی سر پھرا تھا جب کوئی بات دماغ میں پڑ جائے تو وہ کر کے ہی دم لیتا تھا۔ انکار اپنی جگہ، لیکن وہ اپنے دادا کی خواہش پوری کرنے کے لیے آج انا نعمان غوری کو اپنے ساتھ ہر صورت لے کے جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پکا ارادہ کر کے آیا تھا۔ باسط رؤف غوری اپنے ارادوں کا بہت ہی پکا انسان تھا۔ بہت ٹائم ویسٹ کر دیا تم لوگوں نے میرا، چلو میرے ساتھ۔ باسط رؤف نے آگے بڑھتے ہوئے انا نعمان کا ہاتھ سختی سے دبوچا۔ انا نعمان نے ماں کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا، جبکہ فرخندہ بیگم بالکل خاموش تماشائی بنی کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سامنے کھڑے شخص کو روک نہیں سکتی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ باسط اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا وہاں سے باہر لے جانے لگا۔ انا نعمان چلاتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر ماں کی جانب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی ماں خاموش کیوں کھڑی تھی۔ کوئی بھی شخص آ کر گن کے زور پر اسے یہاں سے سرے عام کڈنیپ کر کے لے کے جا رہا تھا، اور سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ماما پلیز بچائیں مجھے، وہ چلائی تھی۔ اس شخص کی گرفت انتہائی سخت تھی، وہ چاہ کے بھی خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی، اور کوئی بھی آگے ہو کے اسے بچا نہیں رہا تھا۔ اور اس بات سے انا بری طرح پینک ہوئی تھی۔ بڑی سی گاڑی کے پاس لے جا کے باسط نے انا کو گاڑی کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ غصے سے بپھری اس پہ جھپٹی تھی، اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ناخنوں سے کھروچا تھا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ باسط کچھ کر ہی نہ پایا۔ اچانک سے اسے پیچھے دھکا دیتا وہ اپنے چہرے پہ اس کے دیے زخم دیکھتے حیران ہوا، اور بے یقینی اور غصے سے انا کی جانب دیکھا۔ یوں جنگلی بلی گن کو لوڈ کرتے وہ اس کی جانب جارحانہ انداز میں بڑھا کہ انا کا دل بری طرح سکڑا۔ وہ پیچھے ہوتی سہم کے گاڑی میں جا سمائی۔ باسط نے گن سے 2 فائر زمین پہ کیے۔ انا کی چیخیں بلند ہوئیں، کانوں پہ ہاتھ لگاتے وہ چلائے جا رہی تھی۔ یوں کہ گن کی آواز سنتے سب باہر کی طرف بھاگے تھے۔ فرخندہ بیگم نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، انہیں لگا ان کی بیٹی کو اس ظالم شخص نے مار ڈالا ہے۔ باسط نے اس کے پیچھے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے غصے سے اندر کی جانب زور سے پٹکا، اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی کو غصے سے سٹارٹ کیا۔ جتنی دیر میں اندر سے سب لوگ باہر آئے، اتنی دیر میں باسط غصے سے گاڑی کو سپیڈ دیتا وہاں سے لے جا چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے آنٹی؟ بابا آپ نے مجھے کیوں روکا؟ وہ شخص یہاں دن دہاڑے سرے عام آ کر میری ہونے والی بیوی کو گن پوائنٹ پر اٹھا کر لے گیا، اور آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ آپ نے مجھے بھی روک دیا۔ ارسل فہام اس وقت انتہائی غصے کے عالم میں چلا رہا تھا، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتا تھا۔ اگر جان جاتا تو شاید بالکل خاموش ہو جاتا۔ فرخندہ بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ مسٹر فہام نے ایک نظر اپنی بہن کی جانب دیکھا اور غصے سے اپنے بیٹے کی کلائی تھامے وہاں بنا اس کے کسی سوال کا جواب دیے باہر نکلتے چلے گئے۔ ایک ایک کر کے سارے وہاں سے جانے لگے، اور فرخندہ بیگم کی دوست ماریہ بی بی ان کے پاس اس وقت رکی ہوئی تھی اور اپنی دوست کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ ان کے دکھ سکھ غم ہر ذات سے وہ واقف تھیں، یہاں تک کہ آج ہونے والے اس حادثے کا انہیں پہلے سے ہی آئیڈیا ہو گیا تھا۔ اس نکاح سے ماریہ بی بی نے اپنی دوست فرخندہ بیگم کو روکنے کی بھی بہت کوشش کی تھی، انہیں منع کیا تھا کہ وہ اس طرح کا سٹیپ نہ لیں، لیکن وہ نہیں مانی، اور انجام اب سب کے سامنے تھا۔ گاڑی اس وقت مری کی راہ پہ گامزن تھی۔ اس پل گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باسط رؤف خاموشی کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر مری پہنچ جائے۔ اگر آج اس کے دادا جان کا حکم نہ ہوتا تو وہ اس لڑکی کو ان تک لے جانے کا تو وہ کبھی بھی اسلام آباد کا رخ نہ کرتا، بلکہ اپنے چچا جان کے گھر تو بالکل بھی نہ دیکھنا گوارا کرتا۔ وہ اپنے علاقے کا سلطان اکیلا بادشاہ سردار باسط رؤف سلطان غوری تھا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کی پنچایت لگانے والا وہ سخت غصیلا سردار مشہور تھا۔ جب سے وہ سرداری کے عہدے پہ فائز ہوا تھا، ہر کوئی اس سے دب کے رہنے لگا تھا۔ ابھی تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا جو اسے زیر کر سکتا، اور اگر اسے کوئی زیر کر سکتا تھا تو وہ اس دنیا میں صرف ایک ہی انسان تھا، اس کے دادا جان اشرف سلطان غوری،
جن کا ایک وقت میں جاہو جلال دیکھنے والا تھا، لیکن اب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ان کے اندر وہ طاقت نہ بچی تھی۔ لیکن جاہو جلال آج بھی پہلے جیسا ہی تھا۔ اسلام آباد کی حدود سے نکلتے اب وہ مری کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ انا نے ماتھے میں بل ڈالے ڈرتے ڈرتے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا، جس کی شبیہ میں ایک پل کو اسے اپنے باپ کا عکس دکھائی دیا تھا، اور وہ جو کچھ بولنے والی تھی وہیں پہ لب ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ باسط اس کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس تو کر رہا تھا، لیکن بالکل خاموشی اختیار کیے وہ گاڑی کی سپیڈ کو مزید بڑھا گیا کہ تبھی ایک دم سے اس کی گاڑی جھٹکا کھاتے رکی۔ انا نے بمشکل خود کو ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ باسط نے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہا، لیکن وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ گاڑی سے نیچے اترتے وہ گاڑی کا بونٹ اٹھا کے چیک کرنے لگا۔ گاڑی بھی اس کی گرم ہو گئی تھی۔ ایک تار کو چھوا تو اس میں سے سپارک ہوا۔ باسط نے جھٹ سے ہاتھ پیچھے کیا اور غصے سے بونٹ کو زور سے بند کیا، لیکن اگلے ہی پل اس کا چہرہ فک ہوا۔ گاڑی خالی تھی، وہاں نہ نمان نہیں تھی۔ اس نے واپس آتے گاڑی چیک کی ارد گرد نگاہ دوڑائی، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ یہ اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ باسط نے غصے سے دانت کچکچائے اور موبائل نکالتے کسی کو کال کرنے لگا۔ ہاں کہاں ہو تم؟ وہی اصلی غصہ، ٹھیک ہے ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، فوراً گارڈز اور لے کے پہنچو۔ باسط نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ یو ایڈیٹ گرل، تمہاری جرأت کیسی ہوئی بھاگنے کی؟ ابھی تم سردار باسط رؤف سلطان غوری کو جانتی نہیں، ورنہ بھاگنے کا سوچتی بھی نہیں۔ باسط نے غصے سے گاڑی کو ٹانگ ماری اور اپنے اطراف نگاہ دوڑائی، جہاں ایک طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے تو دوسری طرف گھنا جنگل۔ وہ لڑکی یقیناً اس جنگل کی طرف ہی بھاگی ہوگی۔ باسط اپنی گن لیتا اسے ری لوڈ کر رہا تھا کہ اسے ایک چیخ سنائی دی۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ تھما، اس کا دل بھی اس کے ہاتھ کی طرح تھما تھا۔ وہ گن لیے اس چیخ کے تعاقب میں بھاگا، پھونک پھونک کے وہ قدم رکھتا بہت الرٹ انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے کسی طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اس کی طرف لپکا کہ اگلے ہی پل وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ ایک چیتا درخت کے نیچے کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ باسط نے درخت کے اوپر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہاں اوپر درخت پہ انا لٹکی ہوئی تھی، اس کے چہرے اور بازوؤں پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ سرے سے ہی غائب تھا۔ ڈری سہمی وہ نیچے کھڑے کراتے چیتے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف رقصاں تھا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ دانت پہ دانت جمائے باسط نے سر نفی میں ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس چیتے کا نشانہ لیتا، اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، جس سے وہ چیتا الرٹ ہوتا پلٹ کے باسط کو دیکھنے لگا۔ باسط کی آنکھوں پہ اس کی نظر ٹکی۔ خطرہ بھانپتے اس نے باسط کی طرف تیزی سے بھاگتے چھلانگ لگائی۔ باسط نے خود کا بچاؤ کرتے ایک طرف جمپ کی تو اس کے ہاتھ سے گن کہیں دور جا گری۔ چیتا پلٹ کے پھر سے وار کرنے کو تیار تھا۔ باسط بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اب وہ بھی اس چیتے کے حملے کے لیے تیار تھا۔ چیتے نے پھر سے اس پہ جمپ کی تو وہ ڈاج دیتا ایک طرف کو گرا۔ چیتا اپنا یہ وار بھی خالی جاتا دیکھ غصے میں آ گیا۔ درخت پہ بیٹھی انا مسلسل کانپے جا رہی تھی۔ اسے لگا باسط نہیں بچے گا، چیتے نے اس کا برا حال کر دینا تھا۔ وہ بہت طاقتور جانور تھا، اس سے بچتے ہی انا درخت پہ چڑھی تھی، ورنہ جس طرح وہ اس کے پیچھے لگا تھا وہ گرتی پڑتی زخمی ہوتی اگر خود کو درخت تک نہ لا پاتی تو اب تک چیتا اسے چیڑ پھاڑ کر کھا چکا ہوتا۔ چیتے نے باسط کی طرف جمپ کی اور اس کو پنجہ مارنے کی کوشش میں ساری طاقت لگا دی۔ دوسری جانب بہادر سردار باسط رؤف سلطان غوری تھا، جس کی بہادری کے چرچے ہر سو پھیلے ہوئے تھے، اور جانوروں کو تو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، جن میں سانپ، چیتا، بچھو اور ریشین طوطے بھی تھے، اور بہت اچھے سے جانتا تھا کہ چیتوں کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ پوری طاقت لگا رہا تھا، لیکن باسط نے اسے خاص ٹیکنیک سے قابو کیا اور دوسری طرف اچھالا۔ چیتا بھی خود کو چھڑاتے دور جا گرا اور پھر سے اس کی جانب پیش قدمی کی کہ اسی پل باسط نے زمین پہ لیٹے پلٹ کے اسے خونخوار جانور کو دیکھا کہ اسے اپنی ناک کی سیٹ میں گن دکھائی دی۔ باسط چاہتا تو اس تک پہنچ سکتا تھا اور اس نے پورا ارادہ باندھتے گن کی جانب پیش قدمی کی، جبکہ چیتے نے اس کی جانب۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف بھاگے تھے۔ بیچ راستے میں باسط نے فل کلا بازی لگاتے گن اٹھائی تھی اور چیتے کے خود تک پہنچنے سے پہلے سیدھا اس کے دل پہ فائر کیا تھا۔ مری ایک ایسا علاقہ ہے جہاں زیادہ تر چیتے اور بندر پائے جاتے ہیں، اور جو چیز آپ کو نقصان پہنچائے آپ اسے ختم کر سکتے ہیں۔ وہ خونخوار جانور پیچھے کی جانب گرتا اگلے ہی پل دم توڑ گیا۔ باسط نے گہرا سانس بھرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے درخت پہ بیٹھی انا حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کتنی مہارت اور بہادری سے چیتے کا مقابلہ کیا، ایک پل کو وہ نہیں ڈرا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے بھاگنے کی سزا کے طور پہ یہاں چھوڑ کے بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں گیا۔ انا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ یار کیوں پنگے لیتی ہو ہر ایک سے راہ چلتے؟ ارسل نے اپنے ساتھ چلتی انا کو
گرہتے پوچھا۔ میں پنگے لیتی ہوں؟ اس نے میرا دوپٹہ کھینچا ارسل، انا نے غصے سے کہا، اور تم نے بدلے میں اسے رکھ کے تھپڑ جڑ دیا، یار تھوڑا خیال کر لو، یہ پبلک پلیس ہے اور راہ چلتے کتوں کے منہ نہیں لگتے، اگنور کر دیتی یار۔ گزشتہ ماہ کی ارسل کی باتوں کی بازگشت انا کے کانوں میں گونجی تو وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ خود نیچے آؤ گی کہ میں اوپر آؤں لینے کے لیے؟ اچانک سے باسط کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ آنکھیں کھولتی حال میں واپس لوٹ آئی۔ مجھے درخت پہ چڑھنا آتا ہے لیکن اترنا نہیں، انا نے اپنی پریشانی اسے بتائی، جسے سنتے وہ اگلے ہی پل خود بھی درخت پہ چڑھتا 2 منٹ میں اس تک پہنچ گیا اور ایک ٹہنی کے سہارے اس کے مقابل کھڑا ہوا، سینے پہ بازو دھامے باندھے اسے گھورنے لگا۔ انا نے سہم کے اسے دیکھا تھا۔ باسط نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچے اپنے قریب جھٹکا دیا تو وہ سیدھا کشادہ سینے کے ساتھ جا لگی۔ اس ایک پل باسط کا دل اپنی جگہ سے سرک گیا اور وہ خود بھی سٹک گیا تھا، پر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے باسط نے جمپ لگائی۔ انا کو لگا وہ ہوا میں ہے اور اگلے ہی پل اس کے قدم زمین پر تھے۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے ایک سردار کو بے وقوف بنا کے یہاں سے نکل جاؤ گی؟ یہ میرا علاقہ ہے، سردار باسط سلمان غوری کا، یہاں کی ایک ایک جگہ ایک ایک چپا جانتا ہوں میں، اور یہاں سے بھاگنے کی جو سزا تمہیں ملے گی اس کا حساب بھی الگ ہوگا۔ وہ اسے پھر سے کلائی سے دبوچے گاڑی کی جانب بڑھا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پھپھو ایسا نہیں کر سکتی۔ انا صرف میری تھی، میری ہے، میری ہی رہے گی، میں اسے واپس لے کر آؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فہام صاحب نے اسے ساری تفصیل سمجھاتے ہوئے انا سے دستبرداری کا کہا، لیکن وہ حتے سے ہی اکھڑ گیا۔ وہ یہی سوچ کر بیٹھا تھا کہ انا صرف اس کی ہے اور اب کوئی اور اس پر آ کر حق جتائے۔ ارسل یہ گوارا ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا کو سخت ٹھیس پہنچ رہی تھی، جس وجہ سے وہ بری طرح بپھر گیا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں ارسل، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ تم کہیں نہیں جاؤ گے، اور بھول جاؤ انا نام کی کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں بھی آئی تھی۔ میں یہ دشمنیاں افورڈ نہیں کر سکتا، ایک اکلوتے بیٹے ہو تم میرے، تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم دونوں کہاں جائیں گے؟ ہمارا اور کون ہے؟ فہام صاحب نے پہلے غصے سے اور پھر نم لہجے میں ارسل کو سمجھانا چاہا۔ بابا، میں اتنا بغیرت نہیں کہ اپنی ہونے والی بیوی سے دستبردار ہو جاؤں۔ عین نکاح کے وقت کوئی آ کر اسے مجھ سے چھین کر لے جائے، لعنت ہے مجھ پر، میری مردانگی پر۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے، اگر آپ نے مجھے روکا تو نہ جانے میں کیا کر بیٹھوں گا۔ پلیز بابا، ماما سمجھنے کی کوشش کریں، میں انا کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے وہ چاہیے۔ اب کی بار ارسل نے اپنے بال نوچتے ہوئے بے بسی سے چلاتے ہوئے کہا، جس پر سغرا بیگم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ارسل، تم ایک نامحرم رشتے کے لیے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ تم جانتے ہو نا کہ انا کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق، کوئی جوڑ نہیں ہے اور نہ آگے کبھی بن سکتا ہے۔ تمہاری پھپھو نے ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں اندھیرے میں رکھا، اور شاید انا کو بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتی، اور جب ساری حقیقت اسے پتہ چلے گی تو وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گی اور نہ ہی وہ لوگ اسے واپس لوٹنے دیں گے۔ وہ انہی کی تھی، انہی کی ہے، انہی کی رہے گی، اس لیے بیٹا بھول جاؤ اسے۔ اپنی ماں کی خاطر؟ سغرا بیگم نے ارسل کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ارسل نے بے بسی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور ان کے جڑے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بڑے سے مین گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی تو میلوں بڑے بڑے درخت اور سبزہ زار پھیلا ہوا تھا۔ باسط اور انا جب جنگل سے نکلے تو سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیوں نے آگے پیچھے سے ان کو کور کیا۔ وسیع اور اس رقبے پر پھیلے اس سبزہ زار درختوں کو دیکھتے ہوئے انا کا دل بری طرح سے سکڑا تھا۔ کافی دور حویلی کے در و دیوار اسے دکھائی دیے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کو تیز ہوئی تھیں۔ ایک بہت بڑی حویلی کی جانب جاتے اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بہت بڑے قید خانے میں قید ہونے جا رہی ہو۔ گاڑی پارکنگ کی جانب بڑھتی اب پارکنگ میں رک چکی تھی۔ انا نے دھڑکتے دل کے ساتھ باسط کی جانب دیکھا، جبکہ باسط اب اس کو نظر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پیچھے پلٹتے گاڑی کی بیک سے اپنی شال اٹھاتے اس نے گاڑی سے نیچے اترتے دوسری جانب آتے دروازہ کھولتا انا کے گرد اپنی شال لپیٹ گیا۔ انا نے گھبرا کے پلکیں اٹھائی، اس نے یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والے شہزادے کو دیکھا جو اس کی دل کی دنیا کو ہر گزرتے پل کے ساتھ جل تھل کر رہا تھا۔ باسط نے اسے کلائی سے تھامے نیچے اتارا۔ سب ملازم اور سیکیورٹی گارڈ وہاں سے دور ہٹ گئے تھے۔ سبھی باسط کی طبیعت سے بہت اچھے سے واقف تھے۔ باسط پورے حق کے ساتھ انا کو کلائی سے تھامے اندر حویلی کی جانب بڑھا۔ بہت بڑی راہداری کو عبور کرتے ایک کمرے کے دروازے کے پاس جاتے رک گیا۔ انا نے سوالیہ نظروں سے باسط کی جانب دیکھا۔ باسط نے دھیرے سے دروازے پر دستک دیتے اسے کھولا تھا۔ انا نے ماتھے پہ بل ڈالے اس شخص کو دیکھا جو اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دے رہا تھا۔
جبکہ اس گھر میں کس طرح دندنائے ہوئے داخل ہوتا، سب کچھ پل میں تہس نہس کر گیا تھا۔ دوغلا انسان، دل ہی دل میں اسے کوسا۔ السلام علیکم دادا جان، باسط کے لہجے میں بہت ہی ادب اور نرمی تھی۔ لگی نہیں رہا تھا یہ وہی شخص ہے جو کچھ دیر پہلے اس کے گھر میں گنڈا گردی مچاتے، پھر سپرمین کی طرح گاڑی چلاتے اور اس چیتے سے ٹارزن کی طرح لڑتے انا کو یہاں تک لایا تھا۔ اپنے پوتے کی آواز سنتے اشرف سلطان غوری نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو ایک پل کے لیے روک دیا اور اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے اپنے پوتے اور پوتی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی چمک بہت زیادہ بڑھ گئی۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ ان کی پوتی انا نعمان کو اگر کوئی اس حویلی میں لا سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف باسط رؤف سلطان غوری تھا، اور ان کا یقین سچ ثابت ہوا۔ دادا جان، آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی، اب مجھے اجازت دیں، وہ سب پارٹ لہجے میں لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہتے دروازے کی جانب پلٹا۔ ٹھہرو سردار باسط سلطان غوری، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ دادا جان کا کڑکتا ہوا لہجہ سنتے وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹا تھا۔ یہ میری نہیں، تمہاری امانت ہے باسط سلطان غوری، اس کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اشرف غوری نے ایک اچٹتی نظر اپنی پوتی پہ ڈالی اور اگلے پل اپنے پوتے سے وہ کہتے اسے حیرت میں مبتلا کر گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ میری امانت، آپ نے مجھے کہا اس کو آپ تک پہنچانا ہے، میں اسے یہاں لے آیا، بات ختم۔ باسط نے کندھے اچکائے۔ بیٹا، بات تو اب شروع ہو گئی۔ اشرف غوری اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے باسط کے قریب آئے۔ اس سب کے دوران انا خاموشی سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے یہاں آنے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کے باپ کا باپ تھا اور ان کے کافی قصے اس کے بابا نے اسے سنا رکھے تھے۔ ان کی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے وہ کچھ مروب بھی ہو گئی تھی، اس لیے فی الحال خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ بیٹا، تمہارا اور انا نعمان کا نکاح تم دونوں کے بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا، اس لحاظ سے انا تمہاری منکوحہ ہے۔ اشرف غوری نے نہ صرف باسط کے سر پر بم پھوڑا بلکہ دوسری جانب انا کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ بچپن سے کسی شخص کے نکاح میں تھی اور وہ جانتی بھی نہیں تھی، اور اس کی ماما یا بابا نے بھی اسے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ وہ سوچے جا رہی تھی۔ دادا جان، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی باتوں میں آ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس لڑکی کو زبردستی میرے اوپر مسلط نہیں کر سکتے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں میرا کیا جواب تھا۔ باسط نے بہت پرسکون انداز میں اپنے دادا جان کو جواب دیا۔ بیٹا، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، اسے تسلیم کرنے نہ کرنے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ انا آپ کی منکوحہ تھی، ہے اور رہے گی، اور بیوی بھی یہی بنے گی۔ اس لیے اپنے دماغ سے سب کچھ نکال کر اس رشتے کو نبھائیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں ہے، اس لیے اسی میں سب کی بہتری ہے کہ تم دونوں اس رشتے کو دل و جان سے قبول کرو۔ اشرف غوری نے اس بار دھیمے لہجے میں سمجھانا چاہا۔ باسط سلطان غوری نے سامنے کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اس وقت صرف حیرانی تھی اور پھر بے یقینی سی کیفیت میں وہ بھی باسط کو دیکھے جا رہی تھی۔ تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنی بیوی کا مقام دوں؟ باسط کے اندر اچانک سے ڈھیر سارا غصہ بھرنے لگا۔ تمہیں دینا پڑے گا باسط، کیونکہ اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ اشرف غوری نے قطعی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اس کا جو مقام ہے وہ اسے ضرور دوں گا۔ اور کوئی حکم دادا جان؟ باسط نے ایک ایک لفظ غصے سے چباتے ہوئے کہا تو اشرف غوری کے چہرے پر ایک مسکان نے احاطہ کیا اور وہ انا کی جانب پلٹے۔ انا نعمان غوری، آج جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سچائی سے دور رکھا اور تمہاری والدہ ایک گناہ کرنے جا رہی تھی۔ تمہارا نکاح باسط سے ہو چکا ہے، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، اس کے باوجود تمہاری والدہ نے تمہارا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہا۔ وہ ایک گناہ کر رہی تھی اور انجانے میں تم اس گناہ کا حصہ بن رہی تھی۔ تم اس خاندان کی بیٹی ہو اور بہو اور پوتی بھی، اور سردار باسط سلطان کی بیوی ہونے کے ناطے تم اس پورے علاقے کی سردارنی بھی ہو۔ اپنے مقام کو سمجھو اور اپنے فرض نبھاؤ اور اپنا حق لو۔ اشرف غوری نے اسے 4 باتوں میں پوری بات سمجھا دی تھی۔ انا کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گالوں پہ گرنے لگے۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں، اس کا دادا تھا، جنہوں نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ نہیں رکھا تھا، لیکن جتنی سختی سے انہوں نے اس کے گوش حقیقت گزاری تھی، اس سے انا نعمان کو یہ اندازہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ اپنے دادا کی ہی کاپی تھی۔ جس طرح وہ ضدی غصے والے بنا سامنے والے کے جذبات کی فکر کیے اپنی کہہ رہے تھے، ٹھیک انا بھی ویسی ہی تھی۔ سر جھکایا اپنے آنسو کو پوچھا تو اس لمحے باسط نے آگے بڑھ کر انا کی کلائی کو پھر سے تاما۔ نکاح تو ہوا ہے دادا جان، رخصتی میں بھی لے جا رہا ہوں۔
آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بڑے دلربا انداز میں باسط نے اپنے دادا جان سے انا کی رخصتی کی بات کی۔ ان کا جی چاہا وہ کہہ لگاتے ہوئے ہنسے، لیکن خود پہ کنٹرول کر گئے۔ ہاں بیٹا، میری طرف سے مکمل اجازت ہے، اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا، انہوں نے بہت اطمینان بھرے انداز میں باسط سے کہا، جبکہ باسط گہرا سانس بھرتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کنٹرول کرتا انا کو کلائی سے تھامے اپنے ساتھ لیے دروازے سے باہر کی جانب بڑھا۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب تھے، جبکہ انا بے جان لاش کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں لاتے باسط رؤف نے انا مان کو زور سے بستر پہ پٹخا۔ اس کے دادا جان نے اسے ڈبل کراس کیا تھا۔ ایک پل کو بھی اسے یہ بھنک نہ پڑنے دی کہ انا نعمان اس کی منکوہ ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے باسط رؤف اس قدر ضدی انسان تھا کہ بنا دیکھے ضد میں آ کے وہ انا کو ڈائیورس کے پیپر بھجوا دیتا۔ انہوں نے بس ایک ہی بات اس کے سامنے رکھی کہ وہ بے شک انا سے شادی نہ کریں، لیکن وہ ان کی پوتی کو اس حویلی میں واپس لے کر آئے۔ صرف اپنے دادا جان کا حکم مانتے وہ آج آندھی طوفان بنا اسلام آباد چچا جان کے گھر داخل ہوتا، اپنی ہی منکوہ کا اس کی شادی سے اٹھا لایا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے پلٹ کے انا کو دیکھا، جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ایسے کسی نکاح کو نہیں مانتی جو بچپن میں ہوا ہو، اس نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس لیے مجھ پہ کسی قسم کا حق جتانے کی کوشش بھی مت کرنا تم۔ انا نے انگلی اٹھاتے غصہ ضبط کرتے باسط کو وارن کیا، جبکہ اندر ہی اندر وہ باسط سے بری طرح خائف تھی۔ باسط ماتھے پہ بل ڈالے بہت پرسکون انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ وہ لڑکھڑاتے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو سامنے کرتے وہ باسط کو ڈرا رہی تھی۔ اس کے ناخن دیکھتے باسط کو اپنے چہرے پہ دیا اس کا زخم یاد آیا۔ ایک بار پھر سے اس کا دماغ بھگ سے اڑا اور آگے بڑھ کر اس کے گرد لپٹی اپنی شال کو کھینچ کے اتارا۔ انا کا دل بے اختیار زوروں سے دھڑکا۔ شال اترتے ہی اس کے جسم کے نازک خد و خال مکمل طور پر واضح ہوئے تھے۔ اس بار باسط نے پورے حق سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ باسط کی نظریں اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتے انا آنکھوں میں آنسو لیے اپنے سینے پہ بازو رکھتی خود کو چھپانے لگی۔ اس کو خود کو چھپانے کی یہ ادنی سی کوشش باسط کو طنزیہ مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تم خود کو بہت خوبصورت سمجھتی ہو، جسے دیکھ کر سردار باسط سلطان اپنے آپ کو بھول کے تمہارے حسن کے سامنے زیر ہو جائے گا۔ وہ اپنی شال کو بستر پہ اچھالتا اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ پلیز دور رہو، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولی، مما، وہ مما جو آج تمہیں روکنا چاہتی تو روک سکتی تھی، لیکن نہیں روکا۔ ایسی ماں کے پاس جانا چاہتی ہو؟ وہ طنزیہ بولا۔ یا اس انسان کے پاس جانا چاہتی ہو جس کو تم شوہر کے عہدے پہ فائز کرنے والی تھی؟ اس کے سامنے تمہاری کلائی تھامے لے کر آیا ہوں۔ غیرت والا ہوتا تو مر جاتا یا مجھے مار دیتا۔ باسط کی غصے بھری گراہٹ پہ انا نے جھرجھری لیتے اسے دیکھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، کیا کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا تھا؟ نہ ماں میں اتنی طاقت تھی کہ بیٹی کو تحفظ دے سکتی، نہ ہونے والے شوہر میں اتنی پاور تھی کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کی حفاظت کر سکے۔ کسی ایک رشتے نے بھی اسے اپنے ہونے کا مان نہیں بخشا تھا۔ انا کا دل بہت سخت دکھا تھا۔ ایک بات آج میری کان کھول کر سن لو، میں بھلے تمہیں اپنی بیوی بناؤں یا نہ بناؤں، اس سب کے باوجود ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، اب تمہیں اپنی آخر سانس تک اس حویلی میں رہنا ہوگا۔ جیو یا مرو، تم اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، سمجھی تم؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، تم یہاں کے سردار ہوگے، میرے لیے نہیں، میں اپنی مرضی کی خود مالک ہوں۔ انا بھی اس کے انداز میں جواب دیتی رخ پلٹ گئی۔ مرضی؟ باسط نے اسے کلائی سے تھامے خود سے قریب کیا تو وہ لڑکھڑائی۔ اب تم یہاں ہو تو مرضی بھی میری ہی چلے گی نا، سمجھے تم؟ جاؤ ڈریسنگ روم میں اور چینج کرو اس بےہودہ لباس کو۔ دوپٹہ ہٹنے سے اس کے ڈیپ گلے اور برہنہ پیٹ کو دیکھتا لب بھینچتے بولا تو ہتک کے احساس سے انا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میرا دوپٹہ وہاں گر گیا، ورنہ یہ سب ڈھکا ہوا تھا۔ نہ جانے کی وہ لڑکی جس نے آج تک کسی کو اپنی ذات کے حوالے سے صفائی نہیں دی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ صفائی دینے لگی۔ شٹ اپ، گو اینڈ چینج اٹ، وہ دبے دبے لہجے غصے میں چلایا تو انا نے سہمتے ہوئے ڈریسنگ کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں اسے ڈھیر ساری کبرٹس نظر آئیں۔ ان کبرٹس کو کھولتے ہوئے کوئی ڈھنگ کا سوٹ دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہاں تو سب مردانہ سوٹ تھے۔ ہر طرح کے مردانہ سوٹ دیکھتی وہ لب کھینچے غصے سے باہر آئی۔ کون سا سوٹ پہنوں؟ یہ والا اتار کے؟ وہ بے دھڑک غصے سے کمرے میں واپس آتے بھڑکی، لیکن کمرے میں آتے وہ دل تھام گئی۔ سامنے ہی وہ شرٹ لیس پیٹھ پھیرے کھڑا فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بولنے پہ وہ اس کی جانب مڑا۔ اس کا سکس پیک، چٹانی سینہ اور بھرے بھرے مسل دیکھتے انا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کانوں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ اس کے یوں آنکھیں پھاڑے دیکھنے پر
باسط نے ماتھے پہ بل ڈالے اور اسے گھورا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے غصے سے لتاڑتا کمرے میں بنی کبرڈ کی جانب بڑھتا۔ وہاں سے ایک ٹی شرٹ نکالتے پہن چکا تھا۔ کون سا ڈریس چاہیے تمہیں؟ کس برانڈ کا؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ مجھے کسی برانڈ کا کوئی ڈریس نہیں چاہیے، صرف عورتوں کے کپڑے ہونے چاہیے، لیڈیز ڈریس۔ وہاں ایک بھی لیڈیز ڈریس نہیں ہے، کیا پہنوں؟ وہ چچائی، خود کو ڈھانپنا ہے نا؟ وہاں موجود کچھ بھی پہن لو، تمہارا جسم ڈھک جائے گا، اور اگر تمہاری مراد اس قسم کے لیڈیز ڈریس سے ہے تو میں یہ بے حیائی افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اسے نہ جانے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ اپنی کہتے وہ پھر سے موبائل میں بزی ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک بے حیا لڑکی ہوں؟ وہ دکھ سے اسے اپنی طرف موڑتی غصے سے پوچھ رہی۔ تم نے ایسے کیسے بولا؟ تم کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ تمہاری جرت کیسے ہے مجھے بے حیا کہنے کی؟ انا کا لہجہ رند گیا۔ باسط اسے چپ چاپ دیکھے گیا۔ تمہیں بے حیا نہیں کہا، تمہارے لباس کو کہا ہے۔ تم بے حیا ہوتی تو باسط سلطان قوری تمہیں اپنے کمرے میں نہ لاتا، سیدھا اوپر پہنچاتا۔ سمجھی تم؟ وہ بھی اس کے حسن اور دلکشی چھوئی موئی سے سراپے کو استحقاق بھری نظروں سے دیکھتا دھیرے سے بولا۔ بات کو پلٹو مت، میں سمجھ گئی ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ اب جیسی ہوں تمہارے سامنے ہوں، نہیں چینج کروں گی، اسی ڈریس میں رہوں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوتی قطعی انداز میں بولی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ باسط نے اپنا موبائل پاکٹ میں اڑستے انا سے تصدیق چاہی تو اس نے پورے اعتماد سے بنا ڈرے اسباب میں سر ہلایا۔ اسی لمحے باسط اس کے قریب ہوتا اس کی شرٹ کو درمیان سے پکڑتا دو حصوں میں چاک کر گیا۔ انا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ سب اس نے اتنا اچانک کیا کہ انا کو اسے روکنے یا خود کو بچانے کا موقع ہی نہ ملا۔ اپنے آپ کو برہنہ حالت میں دیکھتے ہوئے فوراً رخ پھیر گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی، زبان کھینگ سی رہ گئی۔ اب بھی وقت ہے، جاؤ اور ڈھکو خود کو، ورنہ مزید مجھے اس سے پہلے کہ باسط اپنی بات مکمل کرتا انا ڈریسنگ روم میں گم ہوتے دروازہ لاک کر گئی۔ دروازے کے ساتھ لگی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آئی ہیٹ یو مما، آج میرے ساتھ یہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری اس حالت کی ذمہ دار صرف آپ ہیں، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسک سسک کے رو دی۔ کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی فرخندہ؟ اب تو اٹھ جاؤ۔ ماریہ بی بی نے فرخندہ بیگم کو سہارا دیتے اٹھایا تھا۔ وہ صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی تھیں۔ ماریہ انہیں لیے کمرے میں آتے بستر پہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگواتے بٹھایا۔ انہیں زبردستی کھانے کے 2 چمچ دیتی، میڈیسن کے ساتھ نیند کی گولیاں بھی دینے لگی۔ میری بچی آج چلی گئی مجھے چھوڑ کے، کیسے جیوں گی اس کے بنا؟ تم بتاؤ نا، کیسے روکتی میں اسے؟ وہ روندھے لہجے میں بولی تو ماریہ بی بی نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیے۔ بس حوصلہ رکھیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے فکر ہو ماریہ کی بات پہ انہیں جیسے حوصلہ ملا۔ وہ مجھ سے ناراض ہوگی لیکن نہیں سمجھا پاؤں کہ اسے اس کی ماں مجبور تھی، اس کے حق میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکی۔ وہ آنسو ضبط نہ کر پائیں۔ فرخندہ جو ہوا سو ہوا، اب آگے کا سوچو۔ میرا نہیں خیال کہ تم نے انا کو وہاں اکیلے بھیج کے عقل مندی کی ہے۔ غلطی تم کر رہی تھی، گناہ گار ہو رہی تھی۔ نکاح پہ اوپر نکاح کروانا اپنے لیے خود گڑھے کھودا ہے۔ کیا کوئی اور آپشن نہیں تھا جو سیدھا بیٹی کا ارسل سے نکاح پڑھوانے چلی گئی؟ کچھ خدا کا خوف کرتی فرخندہ، اگر یہ نکاح نہ ہو رہا ہوتا ان کی جرت نہیں تھی کہ انا کو یہاں سے لے کر جاتے۔ اتنے عرصے سے وہ یہاں نہیں آئے، اور اب اگر آئے بھی تو انا کے نکاح کا سن کے، اوپر سے مزید غلطی کر دی اسے وہاں اکیلا بھیج کے۔ ماریہ بی بی نے انہیں آئینہ دکھایا تو وہ آنکھیں میچے تڑپ کے رو دیں۔ کیا کرتی ماریہ؟ انا کے بابا میرے ہاتھ پیر کاٹ گئے تھے، میں چاہ کے بھی اپنی بچی کو ان سرداروں سے بچا نہیں پائی۔ وہ سردار سر پھرے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ان کے پاس جائے، لیکن قسمت دیکھو، وہ چلی بھی گئی اور میں کچھ نہ کر پائی۔ وہ دکھ سے روئے جا رہی تھیں اور انہیں اب بہت تیز بخار ہونے لگا تھا۔ اچھا اب سو جاؤ تھوڑی دیر، کل صبح بات کریں گے اس پہ۔ اپنی طبیعت خراب کر لو گی تو بیٹی کو کیسے بچاؤ گی؟ انہوں نے فرخندہ بیگم کی بہت ڈھارس بڑھائی۔ کچھ ان کی باتوں اور کچھ دوائیوں کا اثر تھا کہ وہ اپنی بیٹی انا کو یاد کرتے کرتے سو گئی۔ ماریہ بی بی رات اپنی دوست کے پاس ہی رکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ انا کی آنکھ شدید پیاس کی شدت سے کھلتی چلی گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ سامنے بستر پہ وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ انا دھیرے سے کاؤچ سے اٹھتی، نیم روشنی میں رستے کا تعین کرتی ٹیبل تک آئی۔ شاید پانی موجود ہو لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ وہ جب سے یہاں سے آئی تھی اسی کمرے میں بند تھی۔ باہر کا نہ راستہ پتہ تھا نہ کچن، اور نہ یہ جانتی تھی کہ یہاں کوئی اور بھی ہے یا نہیں۔ یہ سب باتیں سوچتے اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جھک کے باسط کو ہلایا تاکہ وہ اسے پانی لا کے دے سکے، جو اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ سنو پلیز، سنو سنو نا، اٹھو مجھے پیا۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ نیند میں باسط نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا اور اسے بستر پر گراتے اس پہ خود سایہ فگن ہوتا، دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اس کی دل کی دھڑکن کو روک گیا۔
دھیرے دھیرے اس کی شدت بڑھنے لگی تھی، وہ آنکھیں میچے اس کی جان لبوں پہ لے آیا تھا۔ انا بری طرح کسمساتے اسے خود سے پرے کرنے کی کوشش کی، لیکن باسط نے اس کے دونوں ہاتھ اطراف میں پن کیے اپنی نیند کے نشے میں ہی اس کے لبوں پہ گرفت بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہچکی بھی نہیں لے پا رہی تھی، اس کو پہلے ہی پیاس لگی تھی، اوپر سے باسط کی حرکت نے اسے مزید بے جان کر دیا تھا۔ وہ مزاحمت کیے بنا اب بے سدھ بڑھی رو رہی تھی۔ باسط اس کے لبوں سے سیدھے اس کے گلے کی جانب بڑھتا اپنے لبوں اور دانتوں سے اس کی گردن پہ بے جا بوسوں کی برسات کر چکا تھا۔ انا کے ہاتھ پیروں سے جان نکلنے لگی تھی، وہ بہت شدت سے اس پہ جھکا، اس کو اپنی دسترس میں لے رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لمس انا کی آتی جاتی سانس پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ انا نے اس بار ہوش میں آتے پورا زور لگا کے باسط کو پیچھے دھکیلا۔ اس بار وہ آرام سے پیچھے ہوتا اپنی آنکھیں کھول کے بہت مطمئن انداز میں انا کو دیکھنے لگا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ باسط نے ایک آنکھ ونک کرتے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کیسا لگا؟ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ سامنے والے کی بے بسی کا مذاق بناتے بولتے بولتے انا کی آواز رن گئی۔ گھٹیا؟ تو چلو اب گھٹیا پن دکھا ہی دیتا ہوں۔ باسط نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے شرٹ کے اندر گھسایا تو بے یقینی سے باسط کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ باسط اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ رات کو کتنے غصے سے اس نے اسے بستر کی بجائے کاؤچ پہ سونے کا کہا تھا، اور اب وہ اسے لیے بستر پہ اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے۔ پلیز باسط مت کریں۔ اب کی بار وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ جانتی تھی اس دیوہے کل انسان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور پھر شرعی حیثیت سے اس کو اپنی بیوی مان چکا تھا، اب اپنا حق وصول کرنے سے چکنے والا نہیں تھا۔ آج کی رات کے لیے تو تم بن سنور کے بیٹھی تھی نا، شادی کے لیے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرنے والی تھی، اور پھر سہاگ رات بھی مناتی۔ خدا کا واسطہ ہے چپ کر جائیں۔ اس کی باتوں سے انا کا جی چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں چپ ہو جاؤں؟ نکاح کے اوپر نکاح کر رہی تھی تم، بے شرم لڑکی! وہ پھنکارا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں نکاح میں ہوں آپ کے۔ وہ بھی فوراً اپنی صفائی میں بولی۔ جھوٹ بولتی ہو تم! وہ اس کے اوپر ہی لیٹا، اس پہ خود کو حاوی کیے پھنکارا۔ مت مانو، مجھے نہیں یقین دلانا تمہیں! وہ بھی منہ پھیر کے بولتی روتی۔ اس کو پیاس لگی تھی اور مقابل کو شادی اور سہاگ رات کی پڑی تھی۔ باسط کے ہاتھ نے شرٹ کے اندر ہی اوپر کی جانب گردش کی تو انا اپنا سانس روکے اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ وہ بے باک حرکت سے انا کی آنکھوں میں سختی سے نیچنے پر مجبور کر گیا۔ انا نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے بہت سختی سے دبا لیا تھا۔ وہ اب کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی تھی اور اپنی ماں سے بھی سن چکی تھی۔ یہ خاندان کتنا ضدی خاندان ہے! وہ بھی اسی خاندان کا حصہ تھی، لیکن ان کی ضد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے باسط کو کرنے دیا جو وہ کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ اس بار گرفت انتہائی سخت تھی۔ انا کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اگلے ہی پل وہ اپنے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ باسط یکدم پیچھے ہٹا، بے ہوش وجود کو دیکھتا وہ اٹھ بیٹھا، سرنفی میں ہلاتے وہ بستر چھوڑ گیا۔ ایک چھوٹی سی لبوں پہ جسارت کی تو بے ہوش ہو گئی، اور دادا جان کی خواہش ہے 9 ماہ بعد انہیں پوتا چاہیے تھا۔ جگ میں پانی اور 7 گلاس واپس کمرے میں لاتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سردار باسط سلطان ہے، جس نے بھی کبھی خود اٹھ کے پانی بھی نہیں پیا تھا۔ جگ ایک طرف رکھتے وہ انا کے قریب بیٹھتا، اسے کھینچ کے اپنے سینے پہ لٹاتا۔ اس کا چہرہ تھپ تپانے لگا، لیکن وہ اس کے سینے پہ سر پھینکے بے ہوش تھی۔ باسط نے پانی کا گلاس اس پہ انڈیل دیا اور جھٹکا کھاتے باسط کے ساتھ چپک گئی۔ اس کے یوں اپنے قریب آنے پہ باسط کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ نہیں، وہ ہڑبڑائی، پانی مانگ رہی تھی۔ باسط نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو اس نے اپنے خشک پڑتے لبوں کو کھولا اور پانی پینے لگی، جیسے کب سے پیاسی تھی۔ پانی پیتے ہی وہ پھر سے باسط کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ باسط نے اسے دور کرنا چاہا، لیکن اس کا منموہنا چہرہ دیکھتے اس کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی بیوی، اس کے نکاح میں، وہ نکاح جو بڑوں کی مرضی سے ہوا تھا، وہ اس پہ پورا حق رکھتا تھا۔ آنکھیں نیچے اپنے ساتھ لگائے وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں کھونے لگا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں رانی ماں، سردار سائیں کسی لڑکی کو لے کے آئے ہیں، اور وہ لڑکی رات بھر ان کے کمرے میں رہی ہے۔ نوری نے رازداری سے فاطمہ بیگم کو بتایا، جو کہ باسط کی والدہ تھی۔ آج صبح ہی وہ اپنی بہن کے گھر سے لوٹی تھی اور اپنی بہن کی بیٹی تانیہ سے باسط کے رشتے کی بات بھی کی۔ فاطمہ بیگم کا دل تھا کہ تانیہ اور باسط کی شادی ہو جائے، لیکن باسط کسی لڑکی کو کیسے لے آیا تھا؟ وہ از حد پریشان ہو رہی تھی۔ یقیناً اس میں بڑے سائیں کا کردار ہوگا، ورنہ باسط کوئی بھی کام کرے ناممکن۔ ان کی اجازت کے بنا تو وہ کوئی کام کرنے سے رہا، یقیناً وہ سب جانتے ہوں گے۔ فاطمہ بیگم سوچتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شوہر کی وفات کے بعد عدت بھی انہوں نے یہیں کی تھی، اور پھر اپنے بیٹے کی خاطر وہ یہیں پر بس گئیں۔
کیونکہ باسط غوری خاندان کا واحد چشم و چراغ تھا اور سرداری بھی اس کے حصے میں آنی تھی۔ وہ جانتی تھیں بڑے سردار کسی صورت اپنے پوتے سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس لیے وہی ان کی بات مانتی چلی گئی۔ لیکن اب یہ شادی ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر باسط کسی لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لایا تھا تو کیا ماں کو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ ماں کی کوئی ویلیو نہیں، وہ بہت دکھی ہو رہی تھی۔ صبح سویرے انا کی آنکھ کھلی تو خود کو باسط کی باہوں کے حصار میں پایا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک بازو اس کے سر کے نیچے سے گزارتے اس کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے اوپر ایسے دھرا تھا کہ انا کان کے لوح تک سرخ ہو گئی تھی۔ بہت ہی آرام سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے سانس روکے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی پر باسط نے واپس اس پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اسے اپنی دسترس میں لیتے بے باک شرارت کر دی۔ انا کے تو پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ ایک ہی رات میں کیسے اس پہ کھلتا چلا جا رہا تھا؟ کیا چیز تھا وہ شخص؟ اب تو انا کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کی نزدیکی اور قربت سے اس کے پیٹ میں تتلیاں سے بھرنے لگی تھی۔ اسے باسط کے چھونے سے برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن شرم ضرور آ رہی تھی، اور شرم و حیا سے وہ دوہری ہوتی۔ اب کی بار اسے زور سے پیچھے ہٹاتی خود بستر سے کرنٹ کھا کے دور ہوئی۔ باسط نے نیند میں کروٹ لیتے رخ پھیر لیا۔ انا شکر کا کلمہ پڑھتی ایک نظر اپنی شرٹ اور ٹراؤزر کو دیکھا جس میں وہ بچی ہی لگ رہی تھی۔ رات کو اسے یہی ملا تھا پہننے کو۔ باتھ روم میں بند ہوتے وہ دروازہ لاک کر گئی۔ اسی پر باسط بھی جاگ گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ انا کا شرمانا لجانا دیکھ بھی چکا تھا اور محسوس بھی کر چکا تھا، اور اب باسط کا پورا ارادہ تھا اسے اپنا بنانے کو۔ لڑکی اسے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ جب اس نے گھونگھٹ الٹا تھا، وہیں باسط جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص اپنا دل پل میں اس پہ ہار گیا تھا، اور پھر جب ارسل نے اس پہ حق جتانے کی کوشش کی تو اس کا جی چاہا ساری گولیاں اس شخص کے اندر اتار دے، اور جس پر وہ گاڑی سے غائب ہوئی باسط کو یوں محسوس ہوا اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، اور وہ اسے واپس پاتے اس چیتے کو مار گرایا، صرف اس ایک پل کے اندر پنپتی محبت کی کوپل کی خاطر۔ اور جب حویلی میں آیا اور دادا جان نے یہ انکشاف کیا کہ اس کی منکوحہ ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، ورنہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو بنا دیکھے ٹھکرا چکا ہے دوبارہ اس کے لیے کیسے اپنے دادا سے کہے۔ لیکن دادا جان نے اس کی ساری مشکل آسان کر دی، اسے اس لڑکی کو سونپ دیا۔ وہ نکسک سا تیار ہوتا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ باسط نے دروازہ کھولتے ملازمت سے شاپنگ بیگ لیتے انہیں بستر پہ ڈھیر کر دیا۔ انا باہر آتے اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھتی باسط کی طرح سوالیہ نظریں گاڑی۔ اپنے اندازے سے تمہارے لیے ڈریسز آرڈر کر دیے ہیں، امید ہے تمہیں پورے ہوں گے، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا، سب کچھ موجود ہے۔ وہ خود پہ پرفیوم چھڑکتے اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان سے بہت اچھی دوستی ہو۔ انا نے سر جھٹکتے ایک شاپنگ بیگ کھولا، نہ جانے میرے سائز کے ہیں بھی یا نہیں۔ وہ بڑبڑائی تھی اور باسط کے تیز کانوں نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ سائز بالکل فٹ ہوگا تمہارے فگر کے مطابق، رات کو چیک کر چکا ہوں، پھر بھی کوئی شک ہے تو تم دوبارہ۔ وہ پھر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے باکی سے بولا۔ اس کے بے باک الفاظ سنتے انا کے پورے جسم کا خون چہرے پہ آن ٹھہرا، اور بنا کچھ کہے وہ پلٹ کے دوسرا شاپنگ بیگ دیکھنے لگی۔ اس میں خاص چیزیں دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپے بلکہ پورا جسم ہی کانپنے لگا۔ اسے باسط کے اس قدر بے باک ہونے کا آئیڈیا بالکل نہیں تھا۔ اس کا کپ کپانا محسوس کرتے باسط زیر لب مسکرایا تھا اور اسے قریب جاتے روک گیا۔ سائز اس کا بھی بالکل پرفیکٹ ہوگا، آئی نو، اچھے سے چیک کر چکا ہوں۔ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولتا انا کی بولتی بند کرتا کمرے سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی انا نے گہرا سانس چھوڑتے ہوا کے سپرد کیا۔ کتنی دیر وہ اس کی باتوں کے زیر اثر یوں ہی بیٹھی رہی۔ اپنے حواسوں کو درست کرتے وہ ایک سوٹ سلیکٹ کرتی، باقی سب ایک طرف رکھتی، باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ اندازے سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی کہ نیچے کا ماحول اسے کافی کشیدہ محسوس ہوا۔ اس کے آنے پہ وہ خاموش ہو گئے۔ باسط اور اس عورت نے انا کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ انا کو سیڑھیاں اترتا محال سا لگا، وہ وہیں تھم گئی۔ رک کیوں گئی؟ نیچے آؤ، فاطمہ بیگم کی پکار پہ اسے کچھ حوصلہ جاگا تو وہ گہرا سانس بھرتی نیچے اتری۔ باسط اسے اپنے منگوائے ہوئے ڈریس میں دیکھتا بہت خوش ہوا۔ اسے وہ اپنی سی لگ رہی تھی۔ وہ ان 24 گھنٹوں میں اس کا اسیر ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہو، بالکل اپنے دادا کی طرح، انہوں نے محبت سے کہتے انا کا ماتھا چوما تو انا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اسی پل اس کے دادا جان بھی وہاں آن موجود ہوئے۔ السلام علیکم دادا جان۔ باسط نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میری پوتی کیسی ہے؟ انہوں نے خوش دلی سے آج اس کو گلے سے بھی لگایا اور پیار بھی کیا۔ وہ حیران در حیران ہو رہی تھی، جبکہ باسط اسی قدر محفوظ ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے جواب میں بولی۔ ہمارے پوتے نے تنگ تو نہیں کیا؟ دادا جان کی بات پہ انا کا سر ہی جھک گیا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ کس طرح سے اس شخص نے تنگ کیا تھا۔ سب باتیں سوچتے اس کے چہرے پہ شرم و حیا کی لالی دیکھتے باسط کے دل کو وہ مزید اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔
خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ انا انا باہر آؤ میری بچی، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ وہ غصے سے بولتی اندر آ رہی تھی۔ انا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ باقی سب اطمینان سے ناشتہ کرنے میں مصروف رہے، جیسے انہیں پرواہ ہی نہیں کہ کون آیا ہے۔ مما، انا خوشی سے ان کی جانب بڑھی۔ رات کو خود سے کیے گئے سارے وعدے عہد دم توڑ گئے اور وہ آگے بڑھتے ماں کے گلے لگ گئی۔ کسی نے بھی اسے ماں سے ملنے سے نہیں روکا۔ انا میری بچی، تم ٹھیک ہو نا؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ انہوں نے غصے سے اشرف قوری اور باسط قوری کو گھورتے ہوئے پوچھا، جو ایسے ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی۔ میں ٹھیک ہوں مما، وہ دھیرے سے بولی۔ تو فرخندہ کی جان میں جان آئی۔ فرخندہ بہن بیٹھے، ناشتہ کرو۔ فاطمہ بیگم نے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے کہا، میں یہاں ناشتہ کرنے نہیں آئی، اپنی بیٹی کو لینے آئی ہوں۔ چلو انا، انہوں نے انا کا ہاتھ تھامتے کھینچ کے لے جانا چاہا کہ باسط کے پاس سے گزرتے باسط نے انا کی کلائی کو تھام لیا۔ اب ایک کلائی اس کی ماں کے ہاتھ میں تھی اور دوسری باسط رؤف کی مضبوط گرفت میں۔ وہ جھٹکے سے اٹھتے انا کو کھینچ کے اپنی پشت کے پیچھے کر گیا تھا۔ آپ یہاں آئیں، آپ ہماری مہمان ہیں۔ جو ہو سکا، جس طرح ہو سکا آپ کی عزت کریں گے، لیکن میری بیوی کو لے جانے کا خیال اپنے دل و دماغ میں بھول کے بھی مت لائیے گا، ورنہ باسط رؤف قوری ہر حد سے گزر جائے گا۔ وہ دھیمے لیکن سرد لہجے میں بولتا فرخندہ کو کنگ کر گیا۔ اس کا جنونی انداز دیکھتی وہ تو کچھ پل بول ہی نہ پائی، جبکہ اشرف قوری تو اب سکون سے بیٹھے تھے۔ کتنے عرصے سے وہ انا کو واپس لانا چاہتے تھے، لیکن فرخندہ بیگم کی ضد کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتے۔ پر اب بس ایک چال چلنے کی دیر ہوئی تھی اور انا ان کے پاس تھی، ان کی حویلی میں۔ انا بیٹی ہے میری، وہ اپنا لہجہ سخت بناتے بولی۔ اعتراض نہیں، لیکن اب وہ سردار باسط رؤف کی بیوی بھی ہے اور میرا تعلق آپ سے زیادہ گہرا ہو گیا ہے۔ وہ بھی انہی کے لہجے میں بولتا انہیں دانت کچکچانے پر مجبور کر گیا۔ مما، آپ پلیز مت لڑیں آپس میں ٹھیک ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ وہ خود بھی اب باسط کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ کل جس طرح اس نے اس کی جان بچائی تھی، وہ اس کے دل میں اسی لمحے اپنا مقام بنا گیا تھا، اور پھر رات کو اتنے قریب آنے کے باوجود اسے انا کی نسوانیت کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ چاہتا تو اپنا حق وصول کر سکتا تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر پاتی، پر اس نے اپنا حق نہ لے کے انا کے دل کو مکمل اپنا بنا لیا تھا۔ انا، تم ایک رات میں اتنا بدل گئی، سچ بتاؤ کیا ہوا تم دونوں کے بیچ؟ کہیں اس شخص نے تم سے؟ اپنی ماں کے اس قدر بے باک سوال پہ انا کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہاں موجود باقی سب کو بھی اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، میری بیوی ہے اور رات میرے پاس میرے کمرے میں تھی، تو حق کیسے نہ لیتا؟ کون روک سکتا تھا مجھے؟ انا بھول گئی تھی سامنے کھڑا شخص ابھی کم بے باک نہیں تھا۔ ایسے بے باکی کا مظاہرہ کرتے وہ جواب دے رہا تھا جیسے عام سی بات کر رہا ہو۔ شرم نہیں آتی ایسے بڑوں سے بات کرتے؟ فرخندہ بیگم نے اسے غصے سے ڈپٹا۔ آپ کی بات کا جواب دیا ہے، سوال کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ بیٹی سے ملے، عزت سے کھائیں پئیں اور جائیں۔ وہ اب کی بار بولتا انا کو برا لگا۔ مما کہیں نہیں جائیں گی، وہ بھی اس خاندان کی بہو ہیں، یہاں رہ سکتی ہیں۔ انا کی بات پہ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنی ماں کے لیے فیصلہ لینے سے پہلے ان سے پوچھ تو لو، کیا وہ راضی ہے یہاں رہنے پہ؟ اسلام آباد جیسے شہر کو چھوڑ کے وہ مری جیسے دقیانوسی شہر میں کیوں آ کر رہنے لگی؟ اشرف قوری نے ان کے برسوں پہلے کے کہے الفاظ آج انہیں لوٹا دیے تھے۔ ان کی بات پہ فرخندہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ میں یہی رہوں گی، پل میں انہوں نے فیصلہ لیا تھا، جس پر سبھی کے چہرے پہ دبی دبی مسکراہٹ ابھری تھی۔ برسوں بعد وہ اپنے شوہر کو لے کے اسلام آباد چلی گئی تھی، ہر تعلق توڑ کے، اور آج اشرف قوری نے صرف ایک چال چلی اور سب سمیٹ لیا۔ وہ اب تک چپ تھے کیونکہ ان کی پوتی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن جب بات اس کی شادی پہ آئی تو وہ چپ نہ رہ سکے اور اپنا جاہو جلال دکھا ہی دیا۔ شام کو دھوم دھام سے ریسیپشن کا انتظام کیا گیا۔ خود اشرف صاحب نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ سبھی گاؤں والے، رشتہ دار، دوست احباب نے اس ریسیپشن میں شرکت کی۔ فرخندہ بیگم کی خواہش میں باسط اور انا کا نکاح ایک بار پھر سے ہوا۔ ان کی خواہش کا احترام کرتے باسط نے نکاح دوبارہ کیا اور آج کا تھکا دینے والے دن کو سوچتی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ایک پل میں ہی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا وہ ہواؤں میں ہو۔ آنکھیں کھولے تو خود کو باسط کی باہوں میں پایا جو اسے اپنی باہوں میں بھرے چلتا جا رہا تھا۔ انا نے گھبرا کے اسے دیکھا، اس کے گلے کی گرد اپنی بازوؤں کا حصار مضبوطی سے باندھا تو باسط زیر لب مسکرایا۔ اسے ایک روم میں لے جانے اور دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ ان پہ سرخ پھولوں کی برسات ہوئی۔ انا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اسی لیے آگے بڑھتا ایک چیئر پہ بیٹھا، اسے بھی گود میں اٹھائے۔ وہ اس کا رخ سامنے ٹیبل کی جانب کرتا اس کو خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ اتنا بڑا کیک دیکھتی وہ حیران در حیران ہوئی تھی۔ سوالیہ نظروں سے باسط کو دیکھا تو
اس نے اس کے لبوں کو زور سے اپنی گرفت میں لیا۔ کیک کٹ کرو، اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑے مخمور انداز میں بولا، ساتھ ہی خوبصورت سی گولڈ اینڈ ڈائمنڈ چین اسے گلے میں پہناتے اس کی گردن پہ اپنے دہکتے لب رکھے تو انا نے کانپتے ہاتھوں سے کیک کاٹ دیا اور کیک کا بائٹ باسط کی طرف بڑھایا۔ باسط نے وہ انا کے منہ میں ڈالتے خود اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور پھر شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اسے بستر پہ لے جاتے اس پہ حاوی ہوتا، اس کے اور اپنے بیچ تمام سارے پردے گرا گیا۔ کمفرٹر لیتے وہ انا کے دل کو بری طرح دھڑکاتا، کانپنے میں مجبور کر گیا۔ انا اپنی شرم و حیا میں اس کے سینے میں ہی چھپی جا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے بے باکیوں سے اس کی جان لبوں پہ لے آیا تھا۔ دونوں ہی گہرے سانس بھرتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ باسط نے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کی لٹوں کو نرمی سے پیچھے کرتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اسے عزت بخشی تھی۔ وہیں اس بے باک شہزادے کو دیکھتے اپنی انا ایک طرف کرتے اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلاتے ایک مسکان دے گئی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔